आए मैं सदके ਤੁਹਾਡੀ मैं दाई हाँ हूँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रियल टाइम दसना मैं कहता हूँ जी मंजी ठुकवा के जाएं आप तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत आए हैं कि अगर कोई कहीं कोई चूल्हे कोई रह रही थी ना तो मैं वो मंजी इनकी ठोक दूं मुकम्मल। जब मैं अहमद बरेलवी को आला हजरत कह रहा हूँ तो शेखुल इस्लाम किसी को कहना तो शाही कोई नहीं ना, खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत। तो सरकार अपने इल्म में इजाफा करे, ये बहुत बड़ी डिग्री है, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करूँ। शेखुल अजीज तो एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। मेरे बारे में 2 गले फाड़ने वाले मौलवियों ने ये कहा कि कुरान नाजरा ये देख के नहीं पढ़ सकता। ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोले, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो जो आपने पढ़ना पहले आप खुद भी पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ दूंगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, एक इंटरव्यू किसी भी मेहमान शख्सियत के लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि वो अपनी ज़ात पर लगने वाले तमाम तर इल्ज़ामात पर क्लैरिफिकेशन देते हुए, वजाहत देते हुए अपने आप को उन तमाम तर इल्ज़ामात से बरीउज़ ज़िम्मा कर ले। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो भी कई एक हवाला जात से कंट्रोवर्शियल रहते हैं, चाहे वो सियासी मामलात हों या फिर मजहबी मामलात। आज के इस प्रोग्राम में इस्लामिक स्कॉलर और इस्लामिक रिसर्चर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे मेहमान हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके पास आने से पहले मैंने मुख्तलिफ़ उलमा इकराम से, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि एक एक सवाल या एक एक राय जो है वो मुझे दे दें जिसे मैं सवाल की शक्ल देकर आपके पास आ सकूं। तो पहला सवाल जो है वो तो एक ये किया गया, बिलुमूम सब की तरफ से मुश्तरका सवाल था कि आपने कहा कि चूँकि फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए मैं ना तो चंदे लेता हूँ ना कोई मसाजिद हैं, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम मसाजिद में जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं नमाज वगैरह। उन्होंने कहा कि आप किसी मस्जिद में जाकर जुमा नहीं पढ़ाते, इसकी क्या वजह? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाई, मैंने कोई मस्जिद बनाई नहीं हुई है, ना मैंने कोई प्लॉट अपने चाहने वालों से हथिया के और चंदों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डिंग खड़ी करके उसके साथ एडजस्टेंट अपना कोई मकान भी नहीं बनाया जी। तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है मुझे किसी मस्जिद में जुमा पढ़ाने की। ये जितने लोग मसाजिद में जुमा पढ़ा रहे हैं, ये इनके बाप दादा ने मस्जिदें नहीं बनाई हैं, बल्कि इन्होंने लोगों के चंदे हथिया के ये मस्जिदें बनाई हैं और ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी है। जामिया मस्जिद इसलिए बनाई जाती है कि जुमे वाले दिन ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा चंदा इकट्ठा होता है। वरना इन प्रिंसिपल इन सब लोगों से आप पूछें क्या इस्लाम में ये चीज़ प्रेफरेबल है कि गली में 3 मसलिक की मस्जिदें और तीनों जामिया मसाजिद हैं। जामिया मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये है कि हफ्ते में एक पॉलिटिकल गैदरिंग होगी मुसलमानों की, जिसमें आपने मुसलमानों के जो सियासी मामलात हैं और माशरती इश्यूज़ हैं, मुआशी इश्यूज़ हैं, इनको आपने पब्लिकली डिस्कस करना है। ईद की नमाज़ जो है हमारी एनुअल गैदरिंग है, और हज की नमाज़ और हज के जो अराकीन और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई, ये मुसलमानों की इंटरनेशनल गैदरिंग है जी। तो जुम्मे का जो खुतबा है वो बेसिकली एक समझ लें एक हफ्ते के बाद याद दहानी तज़कीर के लिए था जी, जिसमें मुसलमानों के इश्यूज़ भी डिस्कस होते हैं और बाकी सारे मामलात। इसलिए इसमें इम्प्लाइड है कि एक शहर के अंदर एक बड़ी जामिया मस्जिद होनी चाहिए जहाँ पे सब लोग जमा हों। आप ईरान में चले जाएं, वहाँ पर तेहरान के अंदर एक मस्जिद के अंदर जुमा होता है और आलमोस्ट 1.5 मिलियन के करीब लोग जुमा पढ़ते हैं, 7 ग्राउंड में नमाज, और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वहाँ पे खुतबा देते हैं। बेसिकली ये जो खुतबात भी है ना, ये एक पॉलिटिकल गैदरिंग है, तो जो लोग गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मामलात को लेके चल रहे हैं उन्हें जुमा पढ़ाना चाहिए। यानी हमारे जेलम शहर में उसूलन DC को नमाज जुमा पढ़ानी चाहिए। सही। अगर कोई कहता है जी वो नमाज नहीं पढ़ा सकता तो तकरीर तो वही करेगा, मौलवी का काम नहीं है कि वो तकरीर करे। सही। सैयदना उमर एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, मुसलमानों के पेशवा भी थे, हाफ़िज़ कुरान भी थे, इमाम मस्जिद भी थे, ये सारी चीज़ें उनके अंदर जमा थी। लेकिन बेसिकली चंद सूरतें रट के और 2-4 बातें दीन की सीख के एक बंदा मेंबर पे चढ़ के कि मैं लोगों को दीन सिखाऊंगा, जिसे ना मॉडर्न साइंस का पता हो, ना उसे दीनी इख्तलाफात का पता हो, ना मुसलमानों के इश्यूज़ का पता हो, और वो कहे कि मैं मुसलमानों को गाइड करूँगा, उन लोगों को गाइड करेगा कि जिन लोगों ने इसे तनख्वाह पे रखा हुआ है और उनकी तालीम भी इनसे ज़्यादा है, वो इनको कमी कमीन की जगह समझते हैं। अब मैं कहीं पे जुमा पढ़ाऊंगा तो मुझे कोई कमी कमीन के तौर पे तो नहीं देख रहा होगा, बिल्कुल नहीं देख रहा। और यही पॉइंट है अली भाई कि ये तो चालें आपने बरे सग़ीर की या पाकिस्तान की या मौजूदा सूरत हाल पर बात की है ना,
لیکن ان ایکچوئل تو دین میں جمعہ پڑھانے کا ہے، جس طرح سے آپ ایک ہفتے میں ایک ہٹ کرتے ہیں یہاں پر اپنی اکیڈمی میں. میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جہلم میں یا کسی بھی اور شہر میں اگر آپ جا کر ایک جمعہ پڑھایا کریں تو وہاں پر بڑی تعداد آئے گی. اور جہلم شہر میں بھی ساری مسجدیں ویران ہو جائیں اگر میں جمعہ شروع کر لوں. لیکن اس کی وجہ ہاں جی نہیں وہ پتہ کیا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی تک ان کے پاس میرا کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے. جس دن میں نے مسجد بنا لی نا تو وہ گالی ان کی جسٹیفائی ہو جائے گی جو مجھے اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسجد بنا لی نا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ فرقہ بنائے گا، اپنی مسجد الگ کرے گا. مسجد الگ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بے شک کسی کو یہ میسج دیں یا نہ دیں کہ میری آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ کہے گا اگر میرے پیچھے ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی مسجدیں تھیں، تو نے اپنی الگ مسجد کیوں بنائی؟ آپ کو پتہ پاکستان میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں نا وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنتی. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں چپے چپے کے اوپر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. آپ کہیں گے ایک محلے میں 2 مسجدیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ 2 اس لیے کر رہی ہیں کہ جب وہ بریلویوں کو الاٹ کرتے ہیں نا تو دیوبندی اس وقت تک کاٹتے رہتے ہیں CDA کو جب تک کہ مجبور ہو کے ایک پلاٹ ان کو نہیں وہ الاٹ کر دیتے. یا دیوبندیوں کو مسجد مل جائے تو بریلوی اس وقت تک انہیں کاٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں مسجد نہ دے دیں. تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے چپے چپے پہ انہوں نے مسجد، اور دونوں جامع مساجد ہوتی ہیں. آپ قطعاً اپنی نئی مسجد بنائیں، لیکن آج جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یقیناً ظاہر ہے مختلف مساجد میں آپ روزمرہ کی بنیاد پر جاتے ہوں گے، نمازیں ادا کرتے ہوں گے، تو اسی طرح آپ ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر، ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر، یہ آپ کا میسج زیادہ اچھے طریقے سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا مجھے تو آپ چھوڑ دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب دونوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں دنیاوی طور پر بھی، اور 2 بڑے جو سب کانٹیننٹ میں فرقے ہیں دیوبند اور بریلوی، ان کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں، ان کی پبلک قبول نہیں کرے گی. الیاس قادری صاحب کو آپ کی پبلک قبول کر رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، الیاس قادری صاحب کبھی بھی رائے ونڈ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اور رائے ونڈ والے جو مرکز ان کا مدنی مرکز کراچی کا اس میں نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے میری بات کی نا کہ میری پبلک قبول کرے گی، میری پبلک تو قبول کر لے گی میرے اسٹوڈنٹس، میں جس مسجد میں جا کے پڑھاؤں گا نا وہ قبول نہیں کریں گے نا. تو میں نے تو آفر دے دیے، چلے میں آپ کی ویڈیو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے دیں. اچھا ہاں جی، جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار کو یہاں بیٹھ کے درس دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے دیں، اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایک دن کے بعد جو اتوار ہے وہ یہاں کے خطاب کریں. میں تیار ہوں. اگر آپ اپنے طور پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ویسے ہی جہلم کی مرکزی مساجد تقریباً تمام مکاتب فکر کی جہلم میں موجود ہیں، آپ اپنے طور پر اگر جائیں یا یہاں ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی ہے ہی نہیں ہے نا، آپ کوشش کریں نا، میں نے کیوں کوشش کرنی ہے؟ میں نے کیوں کوشش؟ جمعہ ایک پڑھانا ہے جی وہ نہیں الاؤ کریں گے نا، وہ تو ایک دوسرے کو الاؤ نہیں کرتے. انہوں نے مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو، نہ کسی کو یہاں واز کرنے کی اجازت ہے، نہ چندہ اکٹھا کرنے کی. یہ مساجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے. آپ کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے. اگر دعوت آتی ہے تو انشاءاللہ پڑھائیں گے. جی کیوں نہیں، میں اجازت، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑے لیول کا بندہ اس طرح کی آفر کرتا ہے تو میں ضرور پڑھاؤں گا، اور ہم انہیں الاؤ کریں گے، وہ یہاں پہ بھی آ کے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیصل آباد کے ایک عالم دین گزرے ہیں ماضی میں، ان کے حوالے سے آپ کے ویڈیوز میں ہے کہ آپ نے ان کو شیخ بھی کہا، آپ نے ان کو شیخ الحدیث بھی کہا. ان کا ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے جس پر آپ نے غالباً کو 2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہاں میرے بھائی 2 گھنٹے کی ویڈیو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنائی. اب جو اعتراض کرنے والے ہیں، ناقدین ہیں یا علماء اکرام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر ایک دفعہ اس پر بات چیت کی ہے، جبکہ اگر کوئی آپ کی ذاتی کسی بھی ایشو کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس پر آپ ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس پر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے باقاعدہ ایک لمبی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جی پہلی بات ہے کہ وہ آپ کے اس عالم دین کے بارے میں جو کوشچن ہے نا، وہ جس ہمارے مخالف نے بتایا اس نے جھوٹ آپ کے متھے مار دیا. اس نے کہا 2 منٹ کا کلپ ہے. آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں رپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ذرا اس ویڈیو کی لینتھ دیکھیں، 50 منٹ سے زیادہ وہ ویڈیو ہے، اور ٹاپک ایک ہے. ایک ٹاپک. جب میرے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں نا، اگر ایک اعتراض ہوگا نا تو ظاہر ہے وہ تو 20-25 منٹ کی ویڈیو آئے گی. لیکن اگر آپ ایک ویڈیو میں میرے اوپر 10 اعتراضات داغ دیں گے تو میں ہر اعتراض کے اوپر 20-25 منٹ بولوں گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ قادیانی ہونے کا اگر الزام لگائیں گے تو میں اس کے اوپر بولوں گا اور میں اسے ریبٹل کروں گا.
لیکن اگر اس کے ساتھ آپ میرے اوپر الزام لگائیں یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو پھر میں اسے بھی ریبیٹل کروں گا. مولانا اسحاق صاحب سے ختم نبوت کے ایک جز میں, اور وہ بھی مولانا اسحاق صاحب نہیں, ان کے بابے نے کام ڈالا ہے, ان کے بابے نے, معین الدین ابن عربی نے. یہ اس کی گمراہی تھی جن کو بریلوی اور دیوبندی دونوں شیخ اکبر کہتے ہیں, اور بعض اہل حدیث بھی انہیں شیخ اکبر مانتے ہیں. یہ ان کی گمراہی تھی جو مولانا اسحاق صاحب نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں مستعار لی تھی. تو مولانا اسحاق صاحب پہ جو رد بنتا ہے نا اصولاً, وہ بیسیکلی اس بڑے بابے پہ بنتا ہے جن سے مولانا اسحاق نے لی تھی. لیکن پھر بھی میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ ریپلائی ٹو مولانا اسحاق ہے, اور 2 منٹ کی نہیں میری جان, 2 گھنٹے جی آلموسٹ 2 گھنٹے کی. تو میں آپ کو کلیکٹو بتا رہا ہوں, جو ایک اسپیسیفک یہ ٹاپک ہے وہ 50 منٹ کی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ لکھیں اور اس کی ویورشپ بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراتا ہوں. اس کے باوجود بھی شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام جی اعلیٰ حضرت, اگر میں فیصل آباد والوں میں بتانے لگوں نا, اعلیٰ حضرت اگر صوفیانہ گمراہیاں پھیلا کر, اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سنابل کی تعریف کر کے, جی ان کو میں اعلیٰ حضرت ہی کہتا ہوں, کالا حضرت تو نہیں کہا نا. گلے پھاڑنے والے جو 2 بھائی ہیں نا, ان کے جو ابا جان تھے نا, جو ضیاء دور کے اندر ایک مرڈر اٹیمپٹ میں مارے گئے, جی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا البریلویہ, اس کے اندر جو انہوں نے القابات استعمال کی ہیں نا احمد بریلوی صاحب کے لیے, جو غلیظ زبان میں تو کبھی استعمال نہیں کی. تو جن لوگوں کے عقائد کو میں گمراہ کن سمجھتا ہوں انہیں میں اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کہتا ہوں. جی تو اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی گمراہی کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. یہ میرا بڑا پن ہے کہ میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں. میں مفتی تقی عثمانی کہتا ہوں, کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کل کا چھوکرا تقی عثمانی, یہ نہیں میں کہتا. لیکن چلیں یہاں سے ایک اور سوال نکل جائے گا. نہیں وہ سوال زیادہ ہو گیا, پہلے اس ٹاپک پہ رہیں. دیکھیں ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو ریبٹل کر دیا کہ یہ جو اعتراض ہے, تو یہ میں صرف مولانا اسحاق نہیں, جن کو میں گمراہ سمجھتا ہوں انہیں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں, میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. جی اس میں کیا مسئلہ؟ سر مولانا صاحب یا پھر اعلیٰ حضرت کا وہ معنی نہیں نکلتا جو شیخ الاسلام شیخ کا وہ جو ظاہر ہے ان سے ایک مخصوص مقدار یا مخصوص یہ آپ کا کہنا ہے نا, حدیث کی یاد کی ہوں, وہ اسے شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا. تو اس پر ہے کہ ایک شخص کا ختم نبوت کے حوالے سے ایک پرٹیکولر موقف ہے, اس کے باوجود بھی, اس کے ریبرٹل کے باوجود بھی, اس ریبرٹل کے باوجود جو آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے کی ویڈیو, اس ریبرٹل کے باوجود بھی شیخ الاسلام کا ٹائٹل دینا, جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے اعتراض نہیں کہ صاحب کہنے پہ, جس سے وہ ڈیویٹ ہوئے محی الدین ابن عربی, جی جی اس کو تو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا دیوبندی اور بریلوی, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا شیخ الاسلام. ان سے مستعار لیا مولانا اسحاق صاحب نے. اگر مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف غلط ہے تو دیوبند اور بریلوی نے محی الدین ابن عربی کو شیخ الاسلام کہنا کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ٹائم قیامت ہے کہ جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. ریشو پروپورشن میں بات ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے کے جائیں. مجھے 2 نمبر جج نہیں چاہیے, مجھے 1 نمبر جج چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, نہ انہیں کرٹیکل انالیسس کرنا آتا ہے, نہ انہیں ریشو پروپورشن بنانا آتا ہے. محی الدین ابن عربی کی عبارت کو بنیاد بنا کر مولانا اسحاق صاحب نے ایک عقیدہ اڈاپٹ کیا. محی الدین ابن عربی تو ابھی تک شیخ الاسلام ہے, دیوبند بریلوی کو تو مولانا اسحاق کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی. میں یہ بات مکمل کر لوں. دوسری بات, آپ نے کہا اعلیٰ حضرت چھوٹا لقب ہے. سرکار یہ دیوبندیوں سے ذرا مجھے لکھوا کے دیں کہ سرکار رک جائے نا. میں نے پہلے کہا تھا جب آپ سوال کریں گے نا تو پھر جواب آپ نے مجھ سے لینا. کلیریفیکیشن تب ہوگا جب میں نے نہیں دی. آپ کو الہام تو نہیں ہو گیا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ہے نا کہ آپ جن کے سوالات لے کے آئے ہیں نا, یہ آپ کے دماغ میں بھی ہیں, یہ شیطان نے بعد میں بھی ڈالے, میں اس کا بھی جواب پہلے دوں گا. آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی. جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض بریلویوں پہ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے.
وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا ہے، جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا. آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر، سب کہتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں وہ بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ میں بیسیکلی فیکچوئل بات اس انداز فیکچولی بات کر رہا ہوں نا میرے بھائی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفین کیا سوچتے ہیں تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کسی نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور یہ وہ اعتراض ہے جو اہل حدیث بریلویوں پہ کرتے ہیں. تو اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیں، یہ اعلیٰ حضرت بہت بڑی ڈگری ہے. اچھا، اس پر دو چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ مولانا اسحاق کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے مستعار لیا شیخ الحدیث کا، ان کو ابھی بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو وہ اگر اس بنیاد پر غلط ہیں اور وہ گمراہ ہیں تو آپ اس چیز کو سیکنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو پھر میں سیکنڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رسپیکٹیبل الفاظ جواز نہیں بنتا. نہیں، جواز میں نے بتایا نا کہ میں رسپیکٹیبل جو الفاظ استعمال کرتا ہوں جی جی اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں جب میں احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں تو شیخ الاسلام کسی کو کہنا تو شاہی کوئی نہیں نا. ہی تو میں نے آپ کو میتھمیٹیکلی ثابت کر دیا. دیکھیں آپ، مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے، میں میتھمیٹیکلی آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صرف حضرت ابو بکر ہیں جی اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت، سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے، احمد بریلوی ہے. آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جائے گا. تو جب میں چھکے اسی طرح ہی مارتا ہوں، میرے مخالفین کیوں میرے سامنے فیل ہو گئے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا جواب دے گا. میں نے اتنی بڑی بات کی ہے، چوتھی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صرف حضرت ابو بکر ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں. یہ ٹائٹل بڑا ہے، جو صحابہ کو بھی ٹائٹل نہیں ملا وہ انہوں نے ان کو دیا ہے. اس کے باوجود میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہ جن کی نظر میں وہ اعلیٰ حضرت ہے نا، وہ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کہنے سے وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہے تو میں بات کروں گا. کسی کو رسپیکٹ دینے کے بارے میں آپ مجھ سے گلہ تب کریں جب میں کسی بڑے عالم دین کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ڈس رسپیکٹ والے ہیں. پھر تو آپ کہیں گے نہیں فلاں کو تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ گالی دے دی اور اس کو آپ نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا. اس سوال سے موو آن کرتے ہیں، 2 حرفی جواب لے کے آپ سے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میتھمیٹیکلی پروپورشنل کے اعتبار سے آپ مجھے بتا دیجئے اصول حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے فیکچولی، کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں، فیکچولی شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل بڑا ہے؟ آپ شیخ العزیز 1 کروڑ بھی ہونا اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے شیخ العزیز تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں. نہیں، اگر فیکچولی دیکھیں وہ جو 1000 والی ہے کہ جس نے حدیث یاد کی ہوں گے اس کو نہیں وہ تو خود بنایا انہوں نے، خود بنایا انہوں نے خود. اصول حدیث کے نہیں کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہوا اصول حدیث کے؟ نہیں کوئی نہیں ایسی کوئی بات. چلیں آپ کا موقف اس پر. دوسرا سوال یہ ایک اور بڑی، آپ پاکستان میں جتنے بریلوی شیخ الحدیث ہیں نا ان سے پوچھیں کہ شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے یا اعلیٰ حضرت، وہ کہیں گے سرکار. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، جن کا ٹائٹل ہے، جب وہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں. آپ شیخ الحدیث ایک آپ اشتہار بریلویوں کا پڑھیں نا، 50 شیخ الحدیث اس میں لکھے ہوتے ہیں. کسی شیخ الحدیث کو پڑھ کے کہ جی شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے اعلیٰ حضرت، وہ کہیں گے جی ہم تو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک میں نہیں. تو میں انہی کا جواب دے رہا ہوں. آپ کا موقف نہیں، میرا موقف نہیں ہے، ان کا موقف ہے جو پٹیاں پڑھا رہے ہیں، یہ ان کا موقف ہے. آپ کا موقف بھی آپ نے بھی بتایا کہ شیخ الحدیث آپ نے کہا کہ چھوٹا ہے اور اعلیٰ. ظاہر ہے میں نے بتایا کہ رولتے پھر رہے ہیں اشتہاروں میں، اعلیٰ حضرت تو ایک ہی ہے ابھی تک. چلیں ٹھیک، ابھی تک دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں آیا. دوسرا سوال یہ، ایک اور انٹرنیشنل عالم دین ہے، ان سے بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ مشہور ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ بھی چومے. وہ کہتے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ صرف دنیا ہے، قیامت کے روز کوئی پل صراط نہیں ہوگا. آپ کا اس پر کیا موقف؟ میں نے تو پل صراط کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے شارٹلی ادھر بھی. ہاں جی، پل صراط کا جو کنسیپٹ قرآن کے اندر ہے سورہ مریم کے اندر کہ خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو سب نے آگ سے گزرنا ہے اور پھر ہم نجات دے دیں گے اہل ایمان کو اور دوسروں کو ہم گھٹنے کے بر جہنم کی آگ میں کھلا چھوڑ دیں گے. تو یہ سورہ مریم کی آیت واضح ثبوت ہے کہ پل صراط ایگزسٹ کرتا ہے. قرآن سے میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اگر کسی کو حدیث پہ اعتراض ہے تو اس کے لیے. اس کے بعد بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں، اور جس عالم دین کا آپ نے حوالہ دیا نا، تو میں نے چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، رپلائی ٹو
اسی عالم کا نام لکھ کے میری وہی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ قرآن کی آیات، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث، نہ صرف ان کے نمبر ڈسپلے کیے ہیں بلکہ وہ امیجز ان احادیث کے ڈسپلے کر کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ کا چینل ہے راہ ہدایت، جس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں، اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آفیشیل پر نہیں کیا؟ آفیشیل پہ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جس انٹرنیشنل عالم کی آپ بات کر رہے تھے نا، اس کے جو اپنے سبسکرائبرز ہیں نا، اس سے زیادہ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں جس پہ اس کا جواب آ گیا۔ آفیشیل پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ میں نے ہی اپلوڈ کروایا کہہ کے۔ اور اگر اس لیول پہ بات پہنچی، ہمارا اصول یہ ہے، آفیشیل پر کروا دیتے تو ذرا تنقید نہ ہوتی جو ہو رہی تھی۔ نہیں، میرے پہ کوئی تنقید نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پہ تنقید تو تب ہو نا جب میرا نظریہ اس کا ہو۔ ایک بندہ روزانہ اٹھ کے ایک نیا نظریہ لانچ کر دے تو میں نے ضروری تو نہیں اس کو جواب دینا ہے۔ دوسری بات، اس نے جو نظریہ لانچ کیا ہے اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا نا، اس نے ایک نظریے کی بات کی نا۔ علماء کو میں فوراً آفیشیل پیج سے اس لیے کرتا ہوں، اگر اس شخص نے، وہ انٹرنیشنل جو سپیکر ہے، اس نے میرے خلاف کوئی ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ہوتا کہ انجینئر پولیس رات کو مانتا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، انجینئر کو گرفتار کرو، یہ اسلام کے عقیدے چھوڑ چکا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے، ہمارے ادارے کدھر ہے، تو آفیشیل سے میں دیکھیں اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ میری بات سن لیں نا، پوری بات سن لیں، میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں میتھمیٹیکل۔ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، اگر وہ بھی ایسے اختلاف نہ کریں، وہ اپنا نظریہ دیں۔ مطلب ایک عالم کہتا ہے جی میرا یہ نظریہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور مجھے اشارتاً بھی ذکر نہ کرے، میں کبھی بھی اسے ریبٹل نہیں کروں گا، ریبٹل بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، جب یہ مجھے سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا، میرا نام لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں گمراہ ہوں، ہم اس پہ FIR کٹوائیں گے، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ جس دن اس انٹرنیشنل اسپیکر نے حرکت کی نا، تو اس کے ساتھ بھی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ ریشو پروپورشن ڈفرنٹ ہے۔ مجھے یہ سمجھ لگ سکی کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بطور مجموعی مطلقاً کسی دین کے کسی ایک پرٹیکولر عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے یا ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس سے حملہ صادق آتا ہے، تو اس کا ریبرٹل آپ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ذاتی طور پر آپ کو ٹویٹر ٹرینڈ چلاتا ہے، آپ کے خلاف FIR کرواتا ہے، پھر آپ مین یہ ایک جز ہے، اس میں ایک جز رہ گیا، مجھے یہ سمجھ لگی، جی ہاں بالکل صحیح جب سمجھ لگی ہے، اس لیے کہ میں نے وہ بیچ میں ایک جز چھوڑ دیا تھا، وہ میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ اس عالم کی صورت میں ہے کہ جس کا اسکول آف تھاٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اس کی کوئی مسجد نہ ہو، یہ اس کے لیے۔ لیکن جو اسٹیبلش فرقے ہیں جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں، دیندار لوگ، اگر ان میں ہوگا نا، ان کو آفیشیل سے ہی جواب جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین بنیں گے اس فکر کے کہ جو اہل سنت کی فکر ہے۔ وہ شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس نے تو اعلانیہ کہہ دیا نا جی میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اس کے باوجود بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں؟ وہ ہاتھ چومنے والی جو بات بڑی، میرے بھائی ہاتھ اگر میں نے چوم لیے ہیں، میں نے تو ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس فرقے کی خدمت کی ہے جن کے عقیدے المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مولانا طارق جمیل صاحب۔ اچھا، میں ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومتا ہوں جنہوں نے 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی، یعنی بریلوی فرقے کے علماء۔ تو جتنے بھی بڑے علماء آتے ہیں میں سب کے ہاتھ چومتا ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ نہیں چومے، میں رسپیکٹ دیتا ہوں۔ فروحی علمی اختلافات رہے ہیں آپ کے ان کے بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ، مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا، اصولی اختلافات، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے باقاعدہ طور پر انکار ہی کر دیا چند احادیث کا، اس کے باوجود علمی اختلاف سے اوپر کی بات نہیں بن جاتی؟ جی وہ نہیں، بالکل آپ صحیح پہنچے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے۔ اچھا جی جی، اس کے کہ آپ نے کہا کہ چند احادیث سے انکار کیا، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ چند احادیث کا انکار تو حنفی بھی کرتے ہیں، بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کا طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث ہو کر بھی بنو امیہ کے بارے میں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں اور کئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ فراڈ ہے، بعد میں شامل ہو گئی ہیں۔ ہم بخاری سے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں کسی نے داخل کر دیا۔ تو غامدی صاحب تو بہتر ہے نا کہ وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ اہل حدیث نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے، تو یعنی نام رکھا ہوا ہے پاکستانی اور ایجنٹی کر رہے ہیں انڈیا کی۔ اگر ایک انڈیا ہے وہ کہتا ہے میں انڈین ایجنٹ ہوں، تو اسے ہم چھوٹا مجرم تصور کریں گے جو نام پاکستان کا ویل کر رہا ہے۔ تو غامدی صاحب کا تو سٹانس ہے نا کہ میرے نزدیک پہلی چیز قرآن ہے، اس کے بعد یہ چیزیں۔ اہل حدیث کا تو کہنا ہے کہ ہم حدیث کو بھی حجت قرآن کے پیرلل میں مانتے ہیں، پھر حدیثوں کا انکار کریں گے تو یہ بڑے مجرم ہوں گے اور ان کے اوپر تھپیڑا بھی میرا بڑا آئے گا کہ تم غداری کر رہے ہو۔ تم بھی اس طرح کہو نا کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اپنا نام اہل حدیث ختم کر دو، تو ہم تمہارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ریشو پروپورشن اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنا اصول کلیم، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کی
کہ میں غامدی صاحب کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے اس حوالے سے کہ وہ اسے صحیح سمجھتے ہوں. دوسرے لوگ تو اسے معرفت کی بات کہہ کے اس کا دفاع کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ضعیف ہیں روایات نہیں. وہ سرکار وہ تو آج ہے نا, وہ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک چھوٹو لاہور کا جو کہتا ہے وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے جس میں چشتی رسول اللہ, یہ آپ کی مسکراہٹ ہی اس کے لیے جواب ہے. وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ, جو آج کہہ رہا ہے یہ بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے جتنا اپنے فرقے کو لاس اس شخص نے پہنچایا ہے, کیونکہ ابھی تو ویڈیو ہے جو اسے ہانٹ کر رہی ہے کہ تو بیٹھا ہوا سبحان اللہ کر رہا تھا, آج تو کہہ رہا ہے بعد میں داخل کر دیا. تو جب تو اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے دفاع کر رہا تھا اس کو تو نے نہیں سمجھایا. اور دوسرا, تیرے بڑے نے تجھے گمراہ کیا اور تیرے مخالف نے تجھے ہدایت دے دی کہ تو نے کہا یہ کفر بھی ہے اور بعد میں داخل ہوا. تو تیرا تو استاد میں ہوں نا جس نے تجھے ہدایت دی. جن استادوں کے ساتھ تو رہا وہ پوری زندگی تجھے گمراہ کرتے رہے اور جہنم میں لے جانے والے تھے. میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے اور تو نے میرے کہنے پہ, لیکن تو مان نہیں رہا. تو ٹھیک ہے, تیری پبلک کو تو پتہ ہے نا. تو یہ آپ سمجھ لیں جو میں وہ ریشو پروپورشن بتا رہا تھا. چونکہ غامدی صاحب عقیدہ توحید کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے بہتر ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے, لہٰذا ان کے لیے میرے دل میں زیادہ رسپیکٹ ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے ہیں, چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کیا. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں, ان کو کشف ہو جاتا ہے. وہ سلسلے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. محی الدین ابن عربی والے وہ قائد, وہ ساری کی ساری چیزیں. غامدی صاحب ان ساری چیزوں کو فراڈ سمجھتے ہیں. چلیں یہ تو اس بات پر میں ریشو پروپورشن بتا رہا ہوں, ریشو پروپورشن, کہ غامدی صاحب کو میں اس لیے رسپیکٹ زیادہ دیتا ہوں کہ ان کا توحید بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے, ان کا ختم نبوت دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے بہتر ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. توحید اور ختم نبوت یہ بنیادی عقائد ہیں. اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث بھی, تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ ہے, کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں. اور تم نے ریشو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا, میں نے پھر بھی ریشو پروپورشن کا خیال رکھا. ریشو پروپورشن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی اس بات سے یہ سمجھ لگی کہ یوں تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. غامدی صاحب نے چند حدیث کا انکار کر دیا, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہیں. اہل حدیثوں نے کر دیا, بریلویوں نے کر دیا, تو پھر سب کو یکسر تنقید کا وہ میں نے بتایا نا عقیدے کی ہے نا, عقیدہ توحید پہلے نمبر پہ ہے. اچھا اب دیکھیں, دیوبند اور بریلوی کہتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں سے بھی فیض لینے کے قائل ہیں. اب یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. جی تو غامدی صاحب تو یہ نہیں کہتے نا. اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید اور ختم نبوت پہ ہے, باقی ساری چیزیں فروعی ہیں. رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ نماز بھی چھوڑ دیں, میری طرف سے جائیں جہنم میں. عقیدہ جو ہے نا اصل وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید, محمد رسول اللہ, اس کے بعد ختم نبوت. دیکھیں قادیانیوں کو ہم نے اسلام سے کیوں نکالا ہے؟ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ختم نبوت میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. ختم نبوت سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے. توحید اور ختم نبوت میں جن کی کرپشن ہے ان کی ریشو پروپورشن گمراہی کی زیادہ ہی ہوگی. باقی سارے مسائل چھوٹے ہیں. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ تو نے بھی حدیث کا انکار کر دیا, میں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا. نا, ایک حدیث کا انکار جو ہے وہ ایک عمل کے اوپر ہے اور ایک ہے بنیادی عقیدے کے اوپر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو طرح کے جرم برابر ہو جائیں, یہ تو اللہ بھی نہیں برابر کرتا. چلیں ایک اور ریشو پروپورشن کا طریقہ نکال لیتے ہیں. آپ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اہل حدیثوں کے خلاف, بریلویوں کے خلاف, دیوبندیوں کے خلاف منکر حدیث ہونے کی وجہ سے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی, اور غامدی صاحب کے خلاف کتنی ویڈیوز اپنے آفیشیل پر؟ جی جی آفیشیل پہ پروپورشن یہاں سے جی سرکار آپ دیکھیں تو صحیح. جی جی واحد ہیں غامدی صاحب جن کے اوپر میں نے پوری کی پوری ایک نشست میں 2.5-3 گھنٹے کی 20 کوسچنز اباؤٹ جاوید احمد غامدی پوری سیریل کی ہے. یہ سیریل میں نے ابھی تک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر کی ہی نہیں ہے, کہ میں نے ان کے پورے نظریات, ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے وہ آئے, ان کا میں نے سوالات کرنے ہیں ان کے ڈیلس کے خطبات کی بنیاد کے اوپر. تو میں نے کہا مجھے آپ نے سوال دکھانے بھی نہیں, ان کو ترتیب سے لکھیں, میں پوری نشست کروں گا. پلانٹ ارتھ پہ غامدی صاحب وہ خوش نصیب ہیں انورٹڈ کاماز میں کہ جن کے اوپر میں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا. اچھا دوسری بات, دوسرا غامدی صاحب سے اختلاف ہوا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پہ, تو میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ان کے اوپر ریکارڈ کروائی. ٹھیک ہے. اچھا رفع الیدین کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں نے اس کے اوپر ویڈیو. آپ غامدی صاحب کا ایک نظریہ بتائیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے, اور میں نے اس کے اوپر بائی نیم مخاطب کر کے نزول مسیح اور حیات مسیح, یہ بہت کریٹیکل ایشو تھا, سارے لوگ ان کو حدیثوں سے جواب دے رہے تھے, میں نے قرآن سے بنیاد بنا کے اور غامدی صاحب کی تصویر لگائی ہے. میری سب سے زیادہ میری سب سے زیادہ ویڈیوز
میری ہی غامدی صاحب کے جواب میں. جس طرح مجھے قادیانی کہتے ہیں نا, میں نے چیلنج دیا ہے کہ آفیشیل پہ سرکار, آفیشیل پہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز اس ناچیز کی ہیں جس کو تم قادیانی کہتے ہو. پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز غامدی صاحب کے خلاف میری ہیں. طارق مسعود صاحب 2 یا 3 ویڈیوز آپ دکھائیں گے, وہ بھی انہوں نے سطحی گفتگو کی ہے. میں نے پوری ڈاکٹرن گھنٹوں کی ویڈیوز غامدی صاحب کی تصویریں لگا کے ریپلائی ٹو غامدی صاحب ریکارڈڈ ہے. میں ایک بات آپ کے کیمرے کی وساطت سے آڈینس تک آپ کی پہنچا دوں, میرے بارے میں آپ نے جتنی بھی رائے قائم کی ہوئی ہے نا, وہ ہمارے مخالفین کے کہنے پہ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ, میں نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف میرے کلپ ہے سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ, اور علمی کلپ ہیں, یہ تو صرف گالی گلوچ. غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ کلپ داڑھی کے مسئلے میں, حیات مسیح کے مسئلے میں, پردے کے مسئلے میں, اور وہ 20 کوسچن پوری ڈاکٹرن ہے جو میں نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے پہلے 50 منٹ جو ہے نا غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, میں نے ان کی پوری ڈاکٹرن جو وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ پوری کی پوری میں نے اکھاڑ کے پرے پھینکی ہے, اور غامدی صاحب کو سینٹرڈ کر کے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اب ذرا اس پر کاؤنٹر کوسچن مزید لمبا نہیں کر رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, لمبا نہیں, میں کہتا ہوں جی منجی ٹھکوا کے جائیں. آپ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئے ہیں کہ اگر کوئی کہیں کوئی چولہے کوئی رہ رہی تھی نا تو میں وہ منجی ان کی ٹھوک دوں مکمل. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل میں ایک بات کرنے لگا ہوں, آپ بتا دیجیے گا یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا غلط نہیں. آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی, آپ نے دیوبندیوں کے خلاف 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی. غامدی صاحب کے خلاف آپ نے 3 گھنٹے کی ایک ہی ویڈیو. نہیں ایک ویڈیو نہیں, میں کئی ویڈیوز. مجھے آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی غلط کہہ رہے ہیں آپ. اور دوسری بات اس کا اصل کیا جواب ہے؟ اصل جواب یہ میں دے چکا ہوں کہ ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں. آپ لکھیں ریپلائی ٹو غامدی تو دیکھیں وہ جو ویڈیوز بنی وہ تو پوری, میں نے کہا کہ اسپیشل پورا پروگرام کیا ہے اور پھر اس پروگرام کے کلپس بنائے علیحدہ ٹاپک وائز. ایون قادیانیوں کے حوالے سے بھی میں نے غامدی صاحب کو جواب دیا ہوا ہے جو قادیانیوں کے بارے میں کرتے تھے. اس کے بعد وہ ڈیفینسو موڈ میں گئے اور پھر حسن الیاس بھائی نے ان سے باقاعدہ سوال پوچھا کہ آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ میں اس عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں, میں قادیانیوں کو نان مسلم سمجھتا ہوں. کافر میں اس لیے نہیں کہتا کہ کافر لفظ جو ہے نا یہ حق ہے ایک پیغمبر کا کہ وہ بولے, میرا یہ حق نہیں, لیکن میری اس کی کوئی انٹرپریٹیشن یہ نہ کرے کہ میں قادیانیوں کو نان مسلم نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا قادیانی تو چھوڑ دیں, میں تو نبی الاسلام کے بعد کسی کشف کسی الہام کا قائل نہیں ہوں, تو میں اس کی جھوٹی نبوت کا کیسے قائل ہوں گا. اور دوسری بات آپ نے اہل حدیث کی بات کی, میری ایک نہیں درجنوں بلکہ اسٹوڈنٹس کی ملائیں آپ سینکڑوں ویڈیوز میں نے یہ کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مکتبہ فکر اہل حدیث ہے, اور یہ اہل حدیث کو آن ریکارڈ ہے. اچھا غامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر, حضرت فاطمہ پر, حسنین کریمین پر کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں یا نہیں. یہ تو جس میں نے بنیاد بنائی ہے, تمہید باندھی ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت میں کون سی شخصیات شامل ہیں؟ ہاں جی, میرا موقف تو یہ ہے کہ نبی الاسلام کی ازواج جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البیت ہیں, اور صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک, اس میں اہل البیت سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے چادر کے نیچے لے کے اور وہی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر صحیح مسلم میں 6220 میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا اس میں بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں, میرا تھوڑا اس پہ سخت سٹانس ہے, میں بتا دوں کیمرے میں. ہاں جی, میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبی الاسلام کی بیوی ہے نا جی, انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں, حسن و حسین, فاطمہ اور سیدنا علی. یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں. تو صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے نا قرآن اور اہل البیت 6225 سے 6228 تک, اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم. وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وفات کے بعد اس نے سلوک کرنا, میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں, لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ ہیں جو آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس ہے, جن کو کربلا میں قتل کیا گیا. اگلی بات سنیں, مسلم شریف میں اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں.
نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہے جب تک خامد اسے عقد میں رکھے, جب اسے طلاق دے دے تو فارغ ہو جائے گی. لیکن جو اولاد ہوتی ہے, جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں, انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں بشرطے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ جائے. تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے, آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس. اچھا, اب زید ابن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے, حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا نبی الاسلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں, کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا. نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو ہاشم نے, نعوذ باللہ. آپ نے اپنا موقف دیا کہ آپ پہلے, میں بات پوری کر لوں, ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا. برا سلوک ہوا ہے حضور کی اولاد کے ساتھ. نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی, ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں, کیونکہ وہ کمپٹیٹر سمجھتے تھے نا ان کو اہل بیت کا. اور اہل بیت تو ویسے ہی عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے. تو نبی کی جو بیوی ہے نا, انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے, شیعان علی کی طرف سے بھی اور شیعان بنو امیہ کی طرف سے بھی, کیونکہ دونوں کے لیے رسپیکٹیبل. اور دیکھیں نا عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں عائشہ نکل چکی ہیں بصرہ سے علی سے لڑنے کے لیے, لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مومنین کی ماں ہے. تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا جو برا وقت دیکھا ہے اہل البیت نے. لیکن آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جی وہ اہل البیت. ہاں جی, یعنی آپ کا موقف یہی ہے, چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ ازواج مطہرات, اور یہ ریکارڈڈ ہے 2012 سے ریکارڈڈ. جی اچھی بات, اچھی بات. آپ نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت تواتر سے ثابت ہے. ماضی میں آپ کا ایک کلپ تھا, پھر آپ نے کہا کہ جو کہ ظاہر درست بات بھی ہے بلکہ صراحتاً بھی ہے اور تواتر سے بھی ثابت ہے. لیکن پھر آپ نے تقریباً 1 سال کے بعد مرزا قادیانی, آپ نے کہا کہ صراحتاً دعویٰ نبوت ان سے ثابت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں. ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے, ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی اس لیول تک لے جاتا ہے اس ڈیوائن تعلق کو تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. غلام احمد قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. اس کے بعد تو باقی ساری باتیں رہ جاتی ہیں ثانوی. یہ جو آپ نے بات کی یہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے صراحتاً نہیں ملا, اشارتاً ضرور ملا, صراحتاً نہیں ملا. یہ میں نے ان کی بات کوٹ کی تھی. میرے نزدیک وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو, میں غلام احمد قادیانی دجال کے دعووں کو ہی کفریہ سمجھتا ہوں, تو باقی تو باتیں ختم ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے, قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قیامت تک یہ آپ کلپ نہیں نکال سکتے. میں سوال کمپلیٹ کر لوں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں یہ پہلی بات ہے, یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا, بالکل جھوٹ ہے. یہ 2 میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا ہے کرالری بنا کے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کسی کلپ میں بات ہی نہیں کی. یہ بالکل. اب میں اس کو کلیریفائی ذرا کر دوں. میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کو سمجھانا اہل کتاب سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ اہل کتاب ہمارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے, سرے سے انکار کرتے ہیں. جبکہ جو قادیانی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. ان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی امتی نبوت والی نبوت کلیم کر دی. اچھا, اور جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں, اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے. یہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں, وہ نہیں مانتے. ان کو دعوت دینا آسان ہے, اس اعتبار سے یہ اہل کتاب سے بہتر ہے. یہ جو رشتے کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ کبھی بھی اس طریقے سے مجھ سے سوال نہیں ہوا, اور اگر ہوا ہے تو میں نے اس کو ویل لیفٹ کیا ہے, اور میں نے کیمرے میں بھی کبھی ریکارڈ نہیں ہونے دیا. یہ بالکل جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا ہے. جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور شیعہ اور قادیانی, ان سب کا ذبیحہ حرام ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلیٰ حضرت خود قادیانیوں کو اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اہل کتاب کو بہتر سمجھتے ہیں
دیوبند اور اہل حدیث سے، اور قادیانیوں کو اہل حدیث اور دیوبند کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ تو اعلیٰ حضرت. لیکن آپ کا موقف یہ کہ نکاح وغیرہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور علماء اکرام کا بڑا شکوہ ہے، اور وہ شکوہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو صحابہ اکرام کے حوالے سے چیزیں واضح طور پر شامل ہیں، وہ بیت رضوان کی بات، جی ان کو مختلف ضعیف روایات کے ساتھ مشتبہ قرار دے، یعنی متعین یا کنفرم جنتی شخصیات کو مشتبہ بنا دینا عوام کی نظر میں، یہ اس کا ایک بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ پھنس جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کن اصحاب کو جنتی کہا گیا ہے. قرآن میں تو حضور کے ساتھیوں کو منافقین بھی کہا گیا ہے. ان کے پاس جو صرف یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، کیا ان چاروں میں سے کسی کا نام قرآن میں آیا؟ بتائیں. آپ بتائیں. نہیں ہے نا. اچھا، جن کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ان کی ہم جتنی تعریفیں کر رہے ہیں وہ قرآن سے کر رہے ہیں یا حدیث سے کر رہے ہیں؟ حدیث سے کر رہے ہیں نا. اب اگر حدیث میں ہی ان شخصیات کے بارے میں اور باتیں آئیں گی پھر آپ یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے جی قرآن میں ہے. قرآن میں تو نام ہی نہیں صحابہ کے نام. اچھا، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، 101، 102. 100 کے اندر آیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے پہلے جو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان سے صرف اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر کہا گیا مدینہ اور اہل مدینہ میں کتنے کٹر منافق ہیں جن کو اے نبی تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. دوسری کیٹیگری بتا دی جن کو نبی بھی نہ جانے ہم بھی نہ جانے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وہ حضور کے ساتھیوں میں صرف اللہ جانتا ہے. تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مستقبل میں انہیں دیکھے گا. ہم جن لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی بنیاد پہ، وہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. سورہ فتح کی بھی آیت ہے نا، لقد رضی اللہ. ہاں، سورہ فتح کب نازل ہوئی ہے کہ جن لوگوں کا یہ دفاع کر رہے ہیں انہوں نے ابھی اسلام ہی نہیں قبول کیا تھا. صلح حدیبیہ جی، صلح حدیبیہ پہ ماموں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا ہوا تھا. ماموں تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ بعد میں مسلمان ہوا ہے. یعنی ایک بندہ میں میری بات سن لیں، ایک منٹ رک جائے نا. ابو الغادیہ کی بات تو وہ پھر آپ کریں گے، پھر میں آدھا گھنٹہ بولوں گا اگر آپ پر چھوڑ دیں. ہاں، یہ نام ہی نکال دیں. ایک بندہ پیدا ہی 1965 میں ہوا ہے، آپ زبردستی اس کو ثابت کریں کہ یہ پاکستان بنانے والوں میں ہے، تو میں کہوں گا اپنے عقل کا علاج کراؤ. 47 میں تو یہ مطلب ہے ہی نہیں تھا. اچھا، وہ لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، الٹا صلح حدیبیہ پر وہ لوگ کافروں کی لسٹ میں شامل تھے، وہاں سے لڑنے آئے ہوئے تھے. آج آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا کر رہے ہو تو آپ سن لیں. مسلم شریف میں حدیث ہے خالد بن ولید نے گالی دے دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، جو یہ آدھی حدیث بریلوی دیوبندی اہل حدیث پیش کرتے ہیں. یہ پوری حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے. میرے صحابہ کو گالی مت دو، پوری حدیث نہیں بیان کرتے. یہ 6488 نمبر حدیث ہے مسلم میں پوری. یہ گالی میں نے آپ نے نہیں دی تھی، عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی تھی خالد بن ولید نے. دونوں ہی صحابی تھے. آپ نے کہا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو. انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی صحابی ہوں، سورہ فتح میرا بھی نہ ہے. ایک گل حضرت خالد بن ولید نے بھی پتا سی کہ میں کچھ ہو رہا، میں وہ نہیں ہوں. اچھا، اب بات پوری مکمل اس طرح نہیں. تو وہ گالی دی انہوں نے ان کو. تو حضور نے فرمایا کہ اب تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دینا خالد، تو عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا. خالد بن ولید وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں. ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تو شاہی کوئی نہیں عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے پہ. شاہی کوئی نہیں بھی چھوٹا لفظ ہے. آپ فرمایا کہ احد پہاڑ جو 7.5 کلومیٹر پہ ہے یہ سارا سونے کا ہو جائے جی، اور عبد الرحمن بن عوف اتنی سی گندم دے نا تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اب اس گندم کی قیمت دیکھیں اور 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل پہاڑوں کا، اس کا سونے کا وزن کریں تو شاہی کوئی نہیں. یہ بھی لفظ چھوٹا رہ جائے گا. یہ حضور ان کو کہہ رہے ہیں. ہم بعد والے تو چیز ہی کوئی نہیں. اچھا، اب وہ والے فضائل لے کے عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے پہ خالد بن ولید نے تو نہیں کلیم کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو بڑے فضائل قرآن میں آئے ہیں. انہیں پتا تھا یہ بینچ مارک ہوا ہے. یہ تو جب سنی شیعہ فرقے بنے ہیں نا پھر لوگوں نے یہ تعریف کرنی شروع کی ہے کہ جی پکڑ کے صلح حدیبیہ والی حدیثیں ان پہ لگائیں جن کو فتح مکہ پہ معافیاں طلقات ہے. اس وقت جب ان کی گردن پہ تلوار رکھی گئی یا اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہیں، وہ صحابی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان، ان کو غزوہ حنین پہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دیے، انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا. انہوں نے
کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے, رسول اللہ کے بارے میں اتنی گستاخانہ جملے بول دیے. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کی خاطر ہم ان سے لڑتے رہے, یہ آخری وقت میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں, 800 اونٹ بھی آپ نے انہی کو دے دیے. تو پتہ ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو اللہ نے بتایا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. آپ نے سینئر صحابہ کو بلا کے کہا کہ یا رسول اللہ چھوٹے بچے تھے, عذر قبول کریں. حضور نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ ہوں, میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. انصار کیا تم پہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں؟ کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ہم تو احترام سے نا, اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جانے والے کون ہیں. اور آپ دیکھ لیں انصار مدینہ یہی بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. انصار مدینہ تھے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے یا سعد بن عبادہ کو, اور انصار مدینہ ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ رہے ہیں, کبھی انہوں نے بنو امیہ کا ساتھ نہیں دیا. اور بخاری مسلم میں ہے کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. انصار مدینہ کا ووٹ ہمیشہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے ساتھ رہا ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. یہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی اٹھا کے, اگر آپ نے ویسے دعائیہ کلمات, تو مسلم شریف میں ان کا شاگرد بھی لکھتا ہے, ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام حنیفہ کو امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, علماء دیوبند نے المہند میں اپنے علماء کو رضی اللہ عنہ. اس طرح آپ بے شک کہتے رہیں, آپ بے شک تقی عثمانی کو رضی اللہ عنہ کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں جن سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی راضی ہوا یہ وہ والا رضی اللہ عنہ ہے, تو سرکار وہ انہی کے بارے میں ہے کہ جب وہ نازل ہوا تھا نا اس وقت وہ مسلمان تھے. جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. رہ گئے آپ مجھ سے پوچھیں, میرے نزدیک سارے صحابہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو. بہترین, یہ آپ کا راضی ہو, میری خواہش ہے. موقف آ گیا آپ کا. چونکہ میرے پاس سوالات ابھی بھی ہیں لیکن وقت نہیں کریں, کوئی وقت نہیں, ہم ایک اور نشست انشاءاللہ نہیں مکا کے جاؤ, تھوڑی سی منجی رہ گئی ہے بس, آخری چولہا نے آپ سے دوبارہ ملاقات کرنی ہے, ایک اور نشست میں انشاءاللہ کریں. اور آندہ کے لیے بس لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ پر ایک اور بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ قرآنوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے بغیر اعراب کے جو نسخہ ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے. بس یہ لاسٹ کوسچن ہے, اس پر ایک بندے نے آپ کو چیلنج بھی دیا. جی میں بڑا اچھا, کروڑ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں, یہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں. پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں قرآن کا ترجمہ بھی کروں, کوئی بریلوی عالم قرآن کا ترجمہ کرے, کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر ہے, اعلیٰ حضرت سے؟ نہیں. اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا, آج تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے الفاظ کے چناؤ میں, لیکن تقی عثمانی بھی کہے گا کہ نہیں میں کتھے حضرت کتھے. ٹھیک ہے, اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کے جو ان کے بڑے علماء ہیں نا, یہ ان کے ترجمے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اعلیٰ حضرت اور رشید تھانوی کے مقابلے پہ. لہذا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ یہ ترجمہ مانتے ہیں اپنے بڑوں کا. تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں تو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے عربی کیا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں جاہل ہوں. میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ رکھوں گا اور میں اپنے عقیدے ثابت کروں گا. اب لاؤ کون سا بڑا عالم ہے جو ان سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. میں بخاری مسلم کا, کیا بریلویوں کا بخاری مسلم کا ترجمہ اہل حدیث نے مان لیا؟ اہل حدیث کا بریلویوں نے مان لیا. اگر مانا ہوتا تو یہ لادہ ترجمے نہ کرتے. انہوں نے ترجمے کیے اس لیے کہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے. جب یہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے, میں کر کے بتا بھی دوں, انہوں نے ماننا تو نہیں. میں تو سولوشن اینڈ پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس فرقے کا بندہ ہے نا, ہمارے پاس جو آتا ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آیت لے جاؤ, یہ حدیث لے جاؤ, تم جا کے نا اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لو. میں بیچ میں سے نکل گیا, میں تو بالکل سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں, میں پرابلم اینڈ پہ نہیں کھڑا. کہ یہ سب کا سب جھگڑا ہے, ہم اس جھگڑے کی طرف جاتے ہی نہیں. میرے بارے میں 2 گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ نے کلپ دیکھا, ٹویٹر پر کلپ بھی ایک بنا کے لگایا. ہاں جی, تو میں یہی چاہ رہا تھا. جی میں بات ختم کر رہا ہوں. جی سرکار, یہ ایک منٹ, یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں. اور سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا, پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا ہے پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے, پھر میں پڑھوں گا. میں پڑھ دوں گا, ٹھیک ہے. آپ رینڈملی کوئی صفحہ کھول دیں, جی کوئی 5-6 صفحے آگے پیچھے کریں, یہ نہ کہ وہ پہلے نشان لگا ہوا ہے. نہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اسے میں یہ نازلہ چاہ رہا تھا قرآن، کہ ہاں میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ رزلٹ، میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں میں ایسے اپنے حق میں ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے نا میں عربی بھی پڑھوں گا ترجمہ بھی کروں گا، لیکن میرے ترجمے کو انہوں نے نہیں ماننا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمے کو نہیں مانتے، دیوبندی اہل حدیث کے ترجمے کو نہیں مانتے، اہل حدیث شیعہ کے ترجمے کو نہیں مانتے. تو مجھے نہ آپ سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی بتائیں، میں آپ کو ناظر والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں. یہ ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ہاں اچھا یار یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا، وہ کہہ دیں کہ یار یہ تو سورہ کاف ہے، یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے، تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو. کوئی اور صفحہ نکالو یار، کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا. یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے. کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں نہ آتی ہو. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی. ہاں ٹھیک ہے، یہ سورہ احزاب نہیں ٹھیک ہے نہیں، لیکن سورہ احزاب معروف ہے لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی. میں اپنے لیے کہہ رہا تھا، آپ کے لیے نہیں. یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے، وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ یہ پڑھتا ہوگا تو زبان پہ چڑھ گئی ہوگی. اب سورۃ الاحزاب وہ سورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی. اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ اس طرح نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں، میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کر. کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا لیکن فائدہ کوئی نہیں نا، پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپے جیتے سر، نہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی. پہلی بات یہ بات پتہ کیا ہے جی جی یار، وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. ہاں تو بس میرے تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، اتنی جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں. مجھے تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے ہے، کہ میں نے کہا یار اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں، مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے علماء موجود ہیں. وہ میرے بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جس بندے کی کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں